कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में इस वक्त एक रिसेशन आई हुई है, एक नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, इकोनॉमी बैठ गई है दुनिया की। पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। हमने हाउसिंग के जरिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अपनी इकोनॉमी खड़ी करनी है ताकि लोगों को रोजगार मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्ला मलिक। नाज़रीन, गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशकुन है और ये रिपोर्ट रुला देने वाली है, जिसमें कहा गया कि पिछले 7 माह के दौरान 21 लाख अफराद ने अपना घर का सामान बेचा ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। और इन रिपोर्ट के मुताबिक इसके दौरान ये सामने आया कि लोगों की हालत कितनी मुश्किल हो चुकी है। अगर 7 दिनों के अंदर लोग 21 लाख हिराने अपना सामान बेच के अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो अगर पिछली पूरे इस कोरोना वायरस के दौरान की अगर सूरत हाल देखी जाए तो कितनी गंभीर होगी। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी और इसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी और बैनुल मुल्क पाकिस्तानी, अगर सिर्फ मिडल ईस्ट की बात ही की जाए तो वहाँ से 1 लाख के करीब पाकिस्तानी बेरोजगार हुए। दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी बेरोजगारी और जॉब से हाथ धो बैठने के बायस बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपने घरों को ज़र मुबादला नहीं भेज रहे, पैसे नहीं भेज पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। हुकूमत दावेदार है कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन आप फलाही तंजीमों के पास जाएं जो राशन देती हैं या लोगों की मदद करती हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन तक पहुंचने वालों की तादाद कितनी है। माजी में अगर किसी क्राइसिस के दौरान 1% लोग आते थे तो आज उसकी तादाद 60% से भी ऊपर हो चुकी है। सारा दिन लोग इमदादी तंजीमों से, फलाही तंजीमों से राशन मांगने की बात करते हैं या उनसे हेल्प की तकाजा करते हुए नजर आते हैं। क्या वाकई कोरोना वायरस ने यह सूरत हाल इतनी गंभीर कर दी है या कहीं ना कहीं हुकूमत की पॉलिसियों का भी अमल दखल इसमें है कि मुल्क की मईशत इतनी ख़राब हुई कि इस कोरोना वायरस के आने के बाद हालात संभालने और मुश्किल हो गए। इसमें भी कोई शक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पूरी दुनिया की मईशत को झटका लगा है और इस हवाले से तमाम ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हुए। अगरचे वो तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मौजूद है वहाँ पर लोगों की हेल्प की जा रही है, लेकिन उन हुकूमतों के लिए भी मुश्किलात ज़रूर बनी हैं। लेकिन जो सूरत हाल हमारे यहाँ है, जो हिंदुस्तान के अंदर है, उस रीजन के अंदर जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि लोग अपने इलाज के लिए घरों का सामान बेचना शुरू कर दें तो उससे ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल क्या हो सकती है। और फिर इसके साथ अगर आप अस्पतालों में जाकर देखें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, कोरोना के बायस आम आदमी का इलाज वहाँ बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि कोरोना के हवाले से जो हिफाजती इंतजामात के तहत डॉक्टर्स चेक करते हैं, उसके बाद कोरोना के पेशेंट्स के अलावा पिछले काफ़ी अरसे से लोग बाकी मुश्किलात का शिकार हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन हालात में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जाकर रेट्स चेक करें तो आपको रोना आएगा। मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया कि 2 स्टिचेस लगाने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 18,700 रुपये अदा करने पड़े। गोया उन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी है और इतना मुआवजा बढ़ा दिया है कि इतने चार्जेस इजाफी कर दिए हैं कि कोरोना का वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये भी सवाल है कि क्या हुकूमत उसकी रेट कहाँ पे है, और हुकूमती अगर रेट नहीं है, अगर प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकती, अगर आटा चीनी का बुरान पैदा हो सकता है और हुकूमत इन चीज़ों को सिर्फ ये कहकर टालती रहती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, तो फिर अवाम बेचारे कहाँ जाएंगे। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। इसके साथ साथ गैलप के सर्वे के अलावा पाकिस्तान की इस वक्त मईशत जिस सूरत हाल से दो चार है, क्या ये कोरोना वायरस के जाते हुए हम संभल पाएंगे या नहीं संभल पाएंगे, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हाउसिंग सेक्टर में वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया है, घरों को दिया जाएगा गरीब आदमी को कम शरह सूद पे, लेकिन इसके साथ एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने के लिए किसी से नहीं पूछा जाएगा कि उसने पैसे कहाँ से लाए हैं। गोया जिस पे इमरान खान साहब की पूरी सियासत खड़ी रही। इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे कि वो काले धन को और काले धन रखने वालों को और मुल्क में करप्शन करने वालों को पकड़ेंगे, सजा देंगे, और कुछ अपने मुखालफिन उनके इस वक्त मुकदमात भी भुगत रहे हैं। लेकिन वही वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर इस 22 करोड़ अवाम के सामने कहते हैं कि अगर किसी के पास काला धन है, रिश्वत का पैसा है, सिफारिश और उन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, तो आए वो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, उनसे उसके ज़राए नहीं पूछे जाएंगे। फिर सारे आपके बयानिए की हैसियत क्या रह जाती है। ज़रा सुनिएगा वज़ीर-ए-आज़म साहब इस इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, फिर इस पर भी बात करेंगे।
जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी खरीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसने उसके किधर से आए हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जो एहतसाब के नारे पे हुकूमत में आए, जिन्होंने अवाम को ये ख्वाब दिखाया कि करप्शन करने वाले किसी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर वही उस सरमायादार को या उस शख्स को इतनी आज़ादी दे रहे हैं कि अगर उसके पास ब्लैक मनी है, उसने कहाँ से पैसा लेके आया, लेकिन वो उनके प्रोजेक्ट में अगर वो पैसे लगा देता है हुकूमत के, तो उससे पूछा नहीं जाएगा। इससे पहले भी जो एमएसटी स्कीम दी गई, पाकिस्तान की सबसे आप वो एमएसटी स्कीम इस हद तक थी कि आपने बहुत कम पैसे वसूल करके सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। फिर ये मदीना की रियासत की बातें, फिर ये माशी मुसावात की बातें, फिर ये करप्ट लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की बातें, इनकी हैसियत क्या रह जाती है? ये भी आज के प्रोग्राम इसका जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ ज़ई साहब, शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नवाज से रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास साहब आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं अपने पॉलिटिकल दोनों रहनुमाओं की तरफ जाने से पहले आपसे चाहूँगा कि एक आपसे गैलप सर्वे जो आया है, इस पर भी आपसे एक जायज़ा लिया जाए कि 7 दिनों में अगर 27 लाख घराने अपने घर की चीज़ें बेचते हैं और ये सूरत हाल पैदा होती है कि उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन हुकूमत का ये दावा कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात हैं, क्या हुकूमती दावा दुरुस्त है या वाकई कोई कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट भी है मैशत की बहाली के लिए? नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी के साथ और हुकूमत और स्टेट बैंक के जारी शुदा आदाद व शुमार की रोशनी में ये कह रहा हूँ कि कोरोना से बहुत पहले पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही थी, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही थी, पाकिस्तान में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो रहा था। और अगर मैं ये कहूँ कि कोरोना के बाद महंगाई में कमी आई है स्टेट बैंक के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक, तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए अपनी गलतियों, अपनी नाकामियों, आलमी मसाइल जो तब्दील हुए हैं, उसके तमाम के तमाम वो कोरोना के खाते में न डालें। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए तबाहकुन पॉलिसी है। पहले मैं आपसे बता दूँ, अफरात ज़र महंगाई जिससे आम आदमी कुचला जाता है, जी 2016, 2017, 2018 स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहते हैं कि इन 3 वर्षों में अफरात ज़र जो थी वो 4% थी औसतन, या 4% से कम। उसके बाद 2019 में हो गई 7.4, जनवरी में ये थी 14.2, उस वक्त तो कोरोना नहीं था। फरवरी में हो गई 12.4, मार्च से फिर कम होना शुरू हो गई, आज 8.5। इसका तो मतलब ये है कि बेरोजगारी तो 3 गुना हो गई थी। अब अगर आप देखें, शरह नमू 5.5% थी, इनके दौर में 19 में 1.9 पर आ गई। तो और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ रोजगार मिलता है वो नेगेटिव में चला गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सारी आदाद शुमार कुछ और बता रहे हैं, मगर जो चीज़ मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि कोरोना के बाद जो तबाहकारियाँ आई हैं वो तो सारी दुनिया में आई हैं, पाकिस्तान में भी आई हैं, उसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। मगर हुकूमत का कसूर ये ज़रूर है कि जो कुछ उन्होंने कोरोना के बाद आवाम को दिया उससे ज़्यादा उनसे वापस खींच लिया, और वापस खींचने के लिए कानून को तोड़ा गया, कानून का कीमा बनाया गया, और उसमें स्टेट बैंक का बहुत अहम किरदार है। मैं एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक ने कानून तोड़कर 400 अरब रुपया 2 करोड़ खातेदारों से वापस लिया है 1 साल में। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस का मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 26A4 और 40A, ये खातेदार थे नफा और नुकसान में शिरकत। और स्टेट बैंक ने जो खातेदारी कर दी उसके मुताबिक मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ कि अगर आप जनवरी 2020 में चले जाएं, एक गरीब आदमी ने 1 लाख रुपए बचत खाते में रखा था, उसको मिले थे 960 अरब रुपए महीना। अब जुलाई में उसको मिलेंगे 460 रुपए महाना। सवाल ये कि ये खाते तो नफा नुकसान में शिरकत पे थे, स्टेट बैंक ने गारंटी दी थी, हुकूमत ने दी थी, तो आपने किस खुशी में 960 रुपए से 460 रुपए महाना कर दिया, 1 लाख रुपए जमा कर, तो 2 लाख आदमी इससे मुतासिर हो गए। तो आपने इक़्तिसादी पैकेज में गरीबों को 350 अरब, तो पेट्रोल में आपने जो कुछ हरकत की है कि 460 अरब रुपया बजट में रखा है पेट्रोलियम लेवी, जिसको भत्ता मैं कहता हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा और पिछले साल से 73% ज्यादा। तो सवाल ये पैदा होता है, ये कर आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए गजब से डरें
اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کنسٹرکشن کا جو شعبہ ہے اس میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم کنسٹرکشن کے شعبے کو صنعت کا درجہ دے رہے ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم صنعت کو برات دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کو بھی مل جائیں. پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا تیسری ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اس حکومت نے دی ہے. مگر میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ملک میں 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے اور میرے ملک میں صحت کی علامات نہیں ہیں, تو کیا پہلے مرحلے میں مکان بنانے سے پہلے 2 یا 3 کمروں کے مکان اسکول نہیں بنا لینے چاہیے تھے جہاں ڈبل شفٹ میں بچوں کو پڑھاتے؟ کیا یہ نہیں ہوتا تھا کہ 3 کمروں کی ڈسپینسریاں بنا دی جاتی؟ آپ کنسٹرکشن والوں کو ضرور بزنس دیں, مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے, مگر مجھے کالے دھن سے نفرت ہے. اور مکان سے پہلے, مکان بہت ضروری ہے, مکان سے پہلے آپ 23 ملین ہیں ان کو اسکول بنانے تھے, اس میں استادوں کو تربیت دے کے اگلے سال تک ان کو نوکری مل جاتی, 3 کمروں کی ڈسپینسریاں مل جاتی. پاکستان جب بنا تھا تو کراچی وغیرہ میں 3 کمروں کی وہ پورے شہر میں بنا, پورے ملک میں پھیلائیں تاکہ بڑے اسپتالوں پہ نہ بنے. یہ کرنے کے بجائے جو آپ نے شروع کیا ہے کہ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ مافیا ہے, کنسٹرکشن مافیا, شوگر مافیا, سیمنٹ مافیا, پراپرٹی مافیا, اسٹاک ایکسچینج مافیا اور ریگولیٹرز کا مافیا, ان سب کو آپ بیسیکلی یہ کر رہے ہیں, ان کو مراد دے رہے ہیں قانون بنا کر, نیا قانون بنا کے جیسے اور عوام کو کچل رہے ہیں قانون توڑ کر. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ صورتحال کورونا کے بعد جو ہے, پہلے کورونا کے کھاتے میں ڈالا غلط اور پھر کورونا کے بعد کچھ عوام کو دیا ہے, میں یہ نہیں کہتا نہیں دیا, لوگوں کو پہنچا ہے بار بار, لیکن اس سے جو واپس لے رہے ہیں تاکہ طاقتور طبقوں کو برات دیں, یہ اس کی نفی ہے. وہی ہو رہا ہے, وہی بربادی جو پہلے ہو رہی تھی اس سے زیادہ شاید اب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا کہ اس کا پھر ہو کیا سکتا ہے, حل کیا ہے اس سے, کیا کورونا کا جو کرائسس ہے یہ کتنا تک چل سکتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. شوکت یوسف صاحب اس کے جواب لیتے ہیں. شوکت صاحب, جو ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں, افراط زر کا بڑھنا, مہنگائی کا بڑھنا, پھر اس کے ساتھ کیا صرف کرونا کرائسس کو ہی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہے, اسی کی وجہ سے مہنگائی ہے؟ گیلپ سروے تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچنے پہ آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, شاہ حسن صدیقی صاحب تو بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہیں اور معیشت دان ہیں. اگر ہم کچھ لوگ جو مختلف الخیال کے لوگ ہیں جو حکومت میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو اعداد و شمار پیش کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بس حکومت گرنے والی ہے, بس ملک ڈوبنے والا ہے. یہ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے. دیکھیں ابھی تک جو اس ہمارے ملک کے اندر جو معیشت دان ہے نا, وہ گنے چنے لوگ ہیں اور وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں, اور ان کی جو اعداد و شمار ہوتی ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ مشکلات جو ہے نا, دیکھیں عمران خان واحد وزیر اعظم ہے جس نے کووڈ-19 کے سب سے بڑی رسک لی. سارے پاکستان, سارا معیشت دان, سارے آپ کے جتنے اپوزیشن جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے نا وہ پاگل پن کر رہا ہے, اور اس نے جو ہے نا وہ یہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا اور اب تو پاکستان بالکل یعنی تباہی آ جائے گی. لیکن دیکھیں عمران خان وہ ویژنری لیڈر ہے جس کو پتا تھا کہ اگر میں نے مزید لاک ڈاؤن رکھا تو لوگوں بے روزگار ہوں گے, لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی, معیشت ڈوبے گی. تو اگر آپ اس کو نہیں مانتے کہ جی یہ تو کرونا سے پہلے کی تھی, تو بالکل میں مانتا ہوں کرونا سے پہلے بھی مشکلات تھیں, لیکن اس کی بھی تو وجوہات ہے نا. وہ اگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر تجزیہ جو ہے نا پورے طریقے سے بتایا جاتا. یہ اس وقت جو مشکلات ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہی ہیں, وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ مشکلات کی وجوہات بھی ساتھ ساتھ بتاتے نا کہ زرداری کے دور میں کیا ہوا, نواز شریف کے دور میں کیا ہوا, اس ملک کا کیا حشر ہوا, کس طرح اس کو سنبھالا دیا گیا, کس طرح ملک کو ڈوبنے سے بچایا گیا, تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں قوم کو بتانے چاہیے. اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں نا تجزیہ کرتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں. لیکن اگر آپ یک طرفہ تجزیہ کر کے دیں گے تو وہ تو لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مشکلات ہیں. اس وقت آپ کس کو انکار ہے کہ اس وقت یہ تجزیہ کرنا بڑا آسان ہے کہ جی مہنگائی ہے, مشکلات ہے, بے روزگاری ہے, بالکل ہے. لیکن آپ پوری دنیا کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے نا. اس وقت تو جو کرونا وائرس کی وبا ہے پوری دنیا نے اس کی معیشت کو سکڑا دیا ہے. پاکستان تو پہلے سے ہی سکڑا ہوا تھا, پاکستان یہ جو پہلے سے مشکلات کا شکار تھا. تو میرے خیال سے ان چیزوں کو ہم نے دیکھے پاکستان میں ہم نے ہوپ دلانی ہے. پاکستان کو اللہ نے لیڈر دے دیا عمران خان کی صورت میں. یہ کوئی آ کے بتا دے کہ عمران خان نے 1 روپے کا فائدہ لیا ہے, یہ کوئی میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی آ کے بتا دے کہ جی یہ جو کام کیا عمران نے اپنے لیے کیا ہے.
دیکھیں یہ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر پائلٹوں کا ایشو اٹھا لیں یا دوسرا ایشو اٹھا لیں، یہ اس ملک کے اندر اداروں کی تباہی تو ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اس میں وقت لگے گا، اس میں مشکلات آ رہی ہیں، بالکل آ رہی ہیں، تو اس کو بجائے اس کے کہ ایسا تاثر دینا کہ سب کچھ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے بالکل جو نا دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی. شوکت صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ اگر آٹا مافیا اگر آج قیمتیں بڑھاتا ہے یا آٹا سٹور کرتا ہے، اس کا ماضی کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے چینی مافیا اگر آج چینی کی قیمت بڑھاتا ہے، عوام کو لوٹتا ہے، اس کا بھی ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیٹرولیم اگر پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں دیا جاتا اور پیٹرول روک لیا جاتا ہے، جب قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں پھر پیٹرول ملنا شروع ہوتا ہے، اس کا بھی ماضی کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا آج تک ماضی کی کسی حکومت نے ان کے آگے کوئی بند باندھا ہے؟ ان کو کوئی جو یہ کیا ہوتا تھا ان کے پاس؟ یہ شوگر مافیا پہلے سے موجود، آٹا مافیا پہلے سے موجود. اس خیبر پختونخوا میں نواز شریف کے دور میں ہمارے عوام نے چوکر کھایا ہے، آٹا نہیں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آٹا خراب تھا، چوکر کھائے. اور یہ اس وقت کی جو حکومت، اس وقت عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ تھی، وہ بھی آپ کو آ کر بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو دیکھیں اس ملک کے اندر یہ مافیا کوئی آج سے پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن اس مافیا کے خلاف کھڑا کون ہوا؟ عمران خان ہی تو کھڑا ہوا. اور شوگر مافیا کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ عمران خان ہی کھڑا ہوا. شوکت صاحب فائدہ کیا ہوا؟ میری بات سنیں، یہ مافیا پہلے سے ہی ہے. آپ نہیں، فائدہ ہوگا سر، فائدہ ہوگا. لوگ جو ہے نا دیکھیں، لوگوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خلاف انشاءاللہ تعالی ایکشن ہوگا. یہ تو عمران خان نے اس دن بھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شوگر کا ایشو ختم ہو گیا، شوگر مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی میں نہ رہے. ایکشن ہوگا، لیکن ظاہر ہے کچھ حکومتی تقاضے ہوتے ہیں، کوئی مشکلات ہوتی ہیں. ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شوگر مافیا کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور آٹا مافیا کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. لیکن اس وقت حکومت آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مشکلات ہیں، ایک مشکل تو نہیں ہے، ایک تو ایک طرف ہے، لیکن جو ہر طرف سے جو مشکلات اس وقت ہیں، چاہے وہ کرونا وائرس ہے کیا جو شوکت صاحب میڈیسن کا سکینڈل آیا بڑا، اس پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا جی کارروائی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. آپ نے اپنا وزیر صحت ہٹا دیا، لیکن آپ کے ایم این اے بھی ہیں، کوئی ان کو پھر کسی نے پوچھا نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تحقیقات نہیں. ہٹا دینا کافی ہے کسی کو اگر ایک بندے کی اتنا بڑا سکینڈل اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے. دیکھیں سکینڈل ہوا، ابھی تک کوئی چیز ثابت ہوئی ہے؟ آج دیکھیں نا میری بات سنیں، اگر اس بات پر کسی کو ہٹایا جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر ایشو آ گیا یا تو یہ اچھا نہیں. دیکھیں ایک بندے پہ انگلی اٹھ گئی، وہ مشکوک ہو گیا، اس کو ہٹا دیا. اب یہ ثابت تو نہیں ہوا ہے. ادویات کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ادویات کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی؟ نہیں، قیمتیں بڑھنا الگ بات ہے. دیکھیں قیمتیں بڑھنا الگ بات ہے، لیکن وہ صرف قیمتیں بڑھنے کا الزام نہیں تھا، ان پہ الزام کچھ اور تھا، لیکن وہ چیز ثابت تو نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے. چلے میں آتا ہوں واپس. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. آج دیکھیں نا ہمارے وزیر اطلاعات کو یہاں سے ہٹایا گیا، یہ کتنی بڑی بات ہے. اس پہ ابھی تک یعنی ثابت تو نہیں ہے نا کوئی چیز فی الحال، لیکن ایکشن لے لیا گیا ہے. تو یہ تو ماضی میں تو آپ نے دیکھے رانا مشہود صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی، ساری دنیا نے دیکھی، کیا ہوا؟ ان کو دوبارہ بھی وزیر بنایا گیا. تم دیکھیں فرق تو ہے. اب اپنی پوری کوشش تو عمران خان کر رہا ہے نا، وزیر اعظم صاحب اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. میں واپس آتا ہوں، میں واپس آؤں گا تو آپ سے یہ پوچھوں گا، یہ والا جو 23 ملین بچوں کی بات کی جا رہی ہے، اسکولوں میں نہیں جاتے، میڈیکل کی سہولیات نہیں ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نہ کنسٹرکشن کی ضرورت ہے نہ سڑکوں کی ضرورت ہے. دیکھیں میں ملک صاحب میں ایک چیز عرض کروں. دیکھیں یہ ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے. جب آپ اسکول بنانا شروع کریں تو کہتے ہیں جی یہاں تو کھانے کے لیے نہیں، آپ اسکول بنا رہے ہیں. یا اگر اسپتال بنانا شروع کریں تو کہ جی اسکول نہیں ہے، اسپتال بنا ہے. گھر نہیں ہے تو جی دیکھیں چھت تلے. یہ دیکھیں حکومت کے اپنا ایک فلاحی مملکت کا جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو گھر دینا بھی ہوتا ہے، صحت بھی دینا ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا سے ہم نے شروع کر لیا ہے، 100% ہم صحت کی سہولتیں فری کر رہے ہیں. 100% یہ جو کارڈ دینا شروع کر رہے ہیں. تو دیکھیں کہیں سے تو شروعات ہو رہی ہے نا، کسی چیز کو تو اپریشیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے کھیلدار صاحب، ابھی آپ نے ساری باتیں سنی شوکت یوسفزئی صاحب کی بھی اور ساتھ ہی ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب کی بھی. شوکت صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کے اتنے مسائل تھے، مافیا پرانی حکومتوں کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو حکومت کو آج بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہے. اگر کوئی کچھ ایسے ایشوز ہیں جو حکومت کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ناقص کارکردگی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، کے پی کے اندر اے این پی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، یہ انہی کا گند ہے جو آج ان کو صاف کرنا پڑ رہا ہے.
ملک صاحب دیکھیں، جو پچھلی حکومت کی بات ہے، ڈاکٹر کا آپ نے تجزیہ سنا ہے، وہ ایک معاشی ماہر ہے، اس نے جو ہمارا 5 سال کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی بتا دیا، اور موجودہ حکومت کی نااہلی اور نالائکی وہ بھی بتا دی. تو میں سمجھتا ہوں اب اس پہ زیادہ میں بات کیا کروں. بات یہ کہ تحریک انصاف کا منشور ہونا چاہیے تھا. تباہی، اسکینڈل، مافیا، الزام اور کرپشن، یہ نعرے ہونے چاہیے تھے. یہ جب سے حکومت میں آئے ہیں، عوام کو سب سے پہلے انڈے، پھر کہتے تھے کہ کٹے، پھر بولتے ہیں جو ہے مرغی، تو پھر غریبوں کی جھوپڑیاں انہوں نے گرائی. پھر یہ پہلا فیز ہوا، انہوں نے لوگوں کو بے روزگار بھی کیا. اور دوسرا فیز جب آیا ہے تو انہوں نے نوٹس لینا شروع کر دیا. ایسے ڈاکوں والے نوٹس ہے. تو دیکھو، پہلے انہوں نے ادویات پہ نوٹس لیا، دوائیں مہنگی ہو گئی. آٹے پہ نوٹس لیا، آٹا مہنگا ہو گیا. چینی پہ نوٹس لیا تو چینی مہنگی ہو گئی. پیٹرول پہ نوٹس لیا تو پیٹرول مہنگا ہو گیا. اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ پہ اب نوٹس لیا ہے تو کراچی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. مجھے یہ پتہ ہے سارا کام اگر پچھلی حکومتوں کو کرنا ہے. جی ہلو جی، کھیلدار صاحب، سارا الزام یہ جب اسمبلی کے فلور پہ بھی ان مسائل پہ جو آپ نے بھی نشاندہی کی، ہم ہمیشہ کرتے رہے، ہماری لیڈرشپ کرتی ہے. بجٹ میں بھی ہم نے، ہمارے 47 MNA نے بات کی، تو ان کا جواب آتا ہے کہ پچھلی حکومت. بھائی 2 سال آپ کو ہو گئے، ابھی تک آپ پچھلی حکومت پہ لگے ہوئے ہیں. تو یا تو آپ ایسے کریں، آپ عوام سے معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے، اور کہیں کہ ہم نااہل ہیں، ہم سے یہ پاکستان نہیں چل رہا ہے، یہ نیا پاکستان ہم نہیں بنا سکے، تو آئے پچھلی حکومت جو کچھ ہے کرنا ہے وہ سنبھال لے. میں سمجھتا ہوں آپ نے 6 مہینے یہ کہہ لیا، آپ نے 100 دن کا آپ نے 6 مہینے نکالے، سال نکال دو. اب دیکھو تیسرے سال میں آپ داخل ہو گئے ہیں، تو یہ بات آپ کی عوام نہیں سنے گی. جو بات آج معاشی ماہر کر رہے ہیں، یہ بات پاکستان کا بچہ کر رہا ہے. پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے، جو اس حکومت کی ناکام پالیسیاں ہیں، تو یہ تو پاکستان کے گلی گلی میں ہو رہا ہے. اور جو بات آپ نے کہی کہ عمران خان نے جو آج انارگیشن کی، جو 50 لاکھ گھر تو یہ نہیں دے سکے. دیکھیں 50 لاکھ گھر ان کو دینے تھے، انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہیں اس کے لیے؟ انہوں نے اس کے لیے تو صرف 1.5 ارب روپے رکھا ہے، اس سے تو 750 گھر بنیں گے. تو یہ کون سا لالی پاپ دے رہے ہیں؟ یہ دیکھو بلڈر مافیا وہی ہے جس طرح چینی، آٹا اور تیل کی جو مافیا ادویات کی اس حکومت کا حصہ ہے، یہ بھی اس کے حکومت کا حصہ ہے. اس میں سارا جو آپ کو بھی پتہ ہے، سارے قوم کو پتہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کون بناتے ہیں، وہ کس کے پاس اتنا کالا دھن ہے، وہ سارا انہوں نے ان کو ایک تو دے دیا، سیف راستہ دے دیا. دوسرا اس میں سٹا چلنا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں سارا جو پیسہ ہے وہ غریبوں کے گھر اجڑ جائیں گے، امیروں کے گھر بسیں گے. اور یہ ساری مافیاز اس حکومت کا حصہ ہے. اور عمران خان کے ذاتی دوست ہیں ریئل اسٹیٹ والے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ باہر بھی، لندن میں بھی کام کرتے رہے. ان کا بڑا یہ جو ساری کیمپین ہے، اس پیسہ یہی چلا ہے پراپرٹی کا، اور آج پھر ان کو ریٹرن دیا جا رہا ہے. عمران خان کی ساری جو اس وقت مین جو ان کے آجو باجو میں گھومتے ہیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ فنانس کیے، جنہوں نے پیسہ لگایا ہے PTI پہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ مافیا سارے جس کی مخالفت کرتا رہا ہے، آج وہ ساری اس حکومت کا حصہ ہے اور فائدہ بھی لے رہی ہے. اور یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، نہ کسی کا عام آدمی کا گھر بنے گا. یہ بڑے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ اس میں پراپرٹی ریت بجری سیمنٹ تو بکے گا نا. کھیلدار صاحب، کچھ تو اکانومی چلے گی نا. ریت بجری سیمنٹ سریا یہ تو بکے گا نا. دیکھیں بکے نہ بکے، غریب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان کے جو غریب ہے اس کا گھر نہیں بنے گا. اس سے مافیاز جو ہیں، جن کا کالا دھن پہلے لگا ہوا ہے، جن کی پراپرٹی اس حکومت میں آ کے رک گئی تھی، تو ان کو ایک تمام سہولتیں دے رہے ہیں، راستہ دے رہے ہیں، ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ شبر زیدی صاحب نے جس طرح ٹیکس ریفنڈ اپنے جو تعلق داری میں جس کمپنیوں کو دیے، تو یہ تو کرپشن جو یہ کہہ رہا ہے کہ کرپشن ہے. بھائی کرپشن تو سیدھی آپ کی اعتراف ہو رہا ہے، وزیر اعظم خود اعتراف کر رہے ہیں. آپ جب منسٹر کو ایک الزام لگا کے یہ نکالتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیے، تو اگر اپوزیشن کے لوگ پہ آپ الزام کے بنیاد پہ جیل میں ڈالتے ہیں، آپ مجھے شوکت صاحب بتا دیں کتنے آپ کے لوگ جیل میں گئے ہیں کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا ہے پاکستان میں. یہ پہلی مرتبہ رنگے ہاتھوں ان کے PTI کے لوگ پکڑ رہے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم خود بتا رہے ہیں. کھیلدار صاحب ایک بریک لینا کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لینے، چھوٹی سی کمرشل بریک. واپس آتے ہیں تو آپ کے سوالات پوچھتے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب سے.
پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب، جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں کہ بعض تجزیہ کار کی الائنمنٹ ہوتی ہے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کوئی نون لیگ کے ساتھ، کوئی دیگر جماعتوں کے ساتھ، اس لیے شاید سوالات اٹھتے ہیں جب تجزیہ کیا جاتا ہے، معاشی تجزیہ کیا جاتا ہے ملک کی صورتحال کا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کی بھی پالیسیاں ایسی تھیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے آج کی حکومت کو. اگر آپ کمپیئر کریں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی پالیسیوں کے ساتھ، تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو بیگیج ملا ہے اس موجودہ حکومت کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، ایک اہم لیڈر ہیں ملک کے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو اعداد و شمار دیے تھے کورونا سے پہلے کے، وہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے تھے، میرے نہیں تھے. اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھی، بے روزگاری بڑھی، شرح نمو سست ہوئی. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو اہداف اس حکومت نے تمام بربادی جو ان کے علم میں تھی، اس کے بعد جو اہداف رکھے تھے، اس میں جو بری طرح ناکامی ہوئی، اس کو ہم پچھلی حکومتوں کے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ نے جون 2019 میں جو بجٹ دیا تھا اور جون 2020 میں اب جو بجٹ دیا ہے، اس میں اگر اعداد و شمار مایوس کن ہیں، وہ پچھلی حکومت میں کیسے جائیں گے؟ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جنوری میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 14.2% افراط زر تھی، جبکہ 16, 17, 18 میں 4% تھی. اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے پچھلی؟ نمبر ایک. دوسرے کہ جو اہداف آپ نے خود رکھے تھے، وہ شرح نمو کے، افراط زر کے، برآمدات کے، انویسٹمنٹ کے، یہ کیوں نیچے چلے گئے؟ وہ تو تباہی بربادی آپ کے علم میں تھی. تیسری بات جو میں بڑا اہم سوال کر رہا ہوں، اس کو آپ نے بھی اشارہ کیا، مجھے پاکستان میں کوئی اخبار ٹی وی کا ڈسکشن بتا دیں جہاں پاکستان میں کسی نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ آپ ہمیں ایسی ایک ٹیکس ایمنسٹی دیں جس میں پیسہ باہر رکھنے کی اجازت دی جائے. کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ حماد اظہر صاحب نے یہ کہا تھا اگر ہم ایمنسٹی دیں گے تو پہلی شرط یہ ہوگی کہ پیسہ اس ملک میں واپس لائیں. تو یہ جو ایمنسٹی میں آپ نے رکھا پیسہ باہر رکھ لیں، یہ کس نے مطالبہ کیا تھا؟ مطلب یہ کہ اندرونی خانہ کوئی بات ہوئی، یہ تو بالکل پبلک انٹرسٹ. پہلے تو یہ تھا ہم ایمنسٹی دیں گے ہی نہیں، اس کے بعد یہ کہا تھا اگر ہم دیں گے تو پیسہ یہاں لانا پڑے گا. کسی نے پورے ملک میں مطالبہ نہیں کیا اور آپ نے یہ کہہ دیا جی پیسہ باہر رکھ لیں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، جنرلز ہوں، جو ہے اعلیٰ عدلیہ کے لوگ ہوں، وہ پیسہ اگر ان کا باہر آف شور میں رکھا ہے تو یہاں ٹیکس دے دیں، وہ پیسہ باہر رہنے دیں. کس نے مطالبہ کیا؟ آپ کا تو پورا مطالبہ بلکہ 21 سال سے یہ تھا، 25 سال سے سب کا، کہ لوٹی ہوئی دولت لاؤ. آپ نے کہا جی باہر رکھ لیں. یہ کیوں کہا؟ اہداف کی میں نے آپ سے بات کر لی. تیسرا جو بڑا اہم ان کا نکتہ تھا، شوکت یوسف صاحب نے بات کچھ حقیقت پسندانہ بھی کی ہیں، وہ سمجھدار آدمی ہیں، منتخب نمائندے ہیں، مگر میں جو ناقص عقل کے مطابق پہلا مسئلہ ہوتا ہے روح، اس کے بعد ہوتا ہے صحت، اس کے بعد ہوتا ہے تعلیم، اس کے بعد ہوتا ہے مکان. تو کالا دھن استعمال کر کے اگر کرنا ہی تھا تو اسپتال اور اسکول بنا لیں خدا کے لیے. اس کے 1-2 سال کے بعد آپ مکانات بھی بنا لیں، لیکن اسکول چھوڑ کے 23 ملین بچے پورے جا رہے ہیں، اسپتالوں کی حالت خراب ہے. تو اور وہ بھی کالا دھن، یہ منافع انہوں نے بہت کمایا ہے. میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں، $160 ارب پاکستان سے 24 برسوں میں بشمول موجودہ حکومت کے دور میں پاکستان سے باہر گیا بینکوں کے ذریعے، جو کہ ناجائز بھی تھا. تو سوال یہ پیسہ لوٹا تھا، کمایا تھا تو گیا نا، تو وہ تو آپ روکنا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں جی کالا دھن یہاں بھی لگا دو. 3 ٹیکس ایمنسٹی لانا بڑے ظلم ہے. کسی مجھے دنیا کی ایک مثال بتا دیں کہ 1.5% کے اوپر پراپرٹی معاف ہو، اور میں اگر بینک میں پیسہ رکھوں تو اس پر 15 سے 17% اس منافع پر ٹیکس ہو. اس منافع پر جو پیسے پر میں ٹیکس دینے کے بعد جمع کرایا اس پہ بھی 15% ٹیکس ہے، چور کو 1.5%. تو یہ جو چیزیں کہی ہیں احترام اپنی جگہ، مگر میں نے تو اپنے اعداد و شمار بتائے حکومت اسٹیٹ بینک کے، میں نے 4 یہ باتیں آپ کو بتائی. اور اب جو کچھ دنیا یہ بتا رہی ہے بتا دوں، آگے کے لیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں پاکستان کے متعلق، اللہ تعالیٰ کرے وہ جھوٹ ہوں، لیکن یہ اگر پالیسی رہتی ہیں تو میں ایک جملہ سے بتا دوں آپ کو، اس حکومت کو 5.5% کا ورثے میں ملا تھا. آج جو پالیسیاں ہیں خدا نہ خواستہ 5 سال میں اوسط شرح نمو زیادہ سے زیادہ 3% رہے گی. اور اگر 3 خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا، اگر یہ رہی تو غربت، بے روزگاری، مہنگائی کہاں تک. شوکت صاحب اگر آپ کا شرح نمو یہاں پہ آ جاتی ہے، میں شوکت صاحب سے اس کا رپلائی لے لوں جی، تو پھر تو واقعی غربت رکے گی نہیں، نہ بے روزگاری رکے گی، نہ مہنگائی رکے گی. پھر شوکت صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب کہ اگر ایک بندے کے پاس کالا دھن ہے، عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا نعرہ یہ تھا کہ ہم بلیک منی اور لوگوں سے لوٹی دولت واپس لیں گے. اگر ان کو 1.5% پہ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، وہ 1.5% دے کے تو اس نے اپنی وائٹ کر لی. پھر آج پھر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس لوٹا ہوا پیسہ ہے، فراڈ کا پیسہ ہے، کرپشن کا پیسہ ہے،
وہ ہاؤسنگ اسکیم میں لگا رہے, اس کو پوچھا نہیں جائے گا. تو پھر کرپشن کو آپ روکیں گے کیسے؟ صرف سیاسی بیانات کی حد تک یہ مخالفین پر مقدمات قائم کرنے کی حد تک؟ دیکھیں دو باتیں ہیں میرے بھائی ملک صاحب. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کویسچن کیا کہ پہلی حکومتوں کا اور اس کا موازنہ ہو جاتا تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. ایک شرح نمو کو پکڑ کے, ظاہر ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ تو سب کو سامنے ہیں. مطلب میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں, لیکن مشکلات مجھے بھی ہیں, سب کو ہیں. آپ کہتے ہیں جی بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ, یہ ہو رہے ہیں, وہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں. مطلب چیز یہ ہوتی ہے نا, کمپیریزن ہوتی ہے کہ اس دور میں پھر اس کے دوسرے دور میں یہ جو تباہی آتی رہی, اس کا بھی تو کوئی ذمہ دار تھا نا. تو میرے خیال سے یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا سر, دیکھیں میں آنیسٹلی کہنا چاہیے کہ میں نے آپ سے پہلے اس پہ کویسچن کیا کہ کیا عمران خان نے کوئی 1 روپے کا فائدہ لیا ذات کے طور پہ؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس نے, جو پہلے ہوتا تھا کہ خاندان حکومت میں ہوتے تھے, وہ فائدے لیتے تھے, وہ کہتے جی یہ داماد ہے, یہ فلاں ہے, یہ بیٹا ہے. عمران خان ایسا کوئی وہ آج تک کوئی ثابت کر سکا ہے. مشکلات تو تھی نا اس ملک کے اندر. اگر آج وہ کہہ رہا ہے کہ جی انویسٹمنٹ کریں, وہ انویسٹمنٹ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو انہوں نے صاف کرپشن کی, اور پتہ چل رہا ہے کہ جی اس نے کرپشن کی ہے. لیکن وہ لوگ جو اگر خوف کی وجہ سے پیسہ نہیں نکال رہے ہیں, یا ان کے پاس کوئی ذرائع معلوم نہیں ہے, اور وہ حکومت میں نہیں رہے ہیں, نہیں اگر وہ حکومت میں نہیں رہے ہیں, اگر دیکھیں میری بات سے بلک صاحب, میں اس چیز کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس پیسہ پڑا ہے اور ہمیں حکومت جو ہے وہ یا حکومت میں نہیں رہا ہے, یا اس نے کرپشن نہیں کی ہے, اور خوف کی وجہ سے نہیں نکال رہا ہے. کیوں خوف؟ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں, دیکھیں شوکت صاحب, اس کو خوف کیا ہے؟ ایک بندے کو جس کے پاس حلال آمدن ہے, نون کرپٹ سر, نہیں ایک بندے کی حلال آمدن ہے, اس کو خوف کیا؟ دوسری گزارش شوکت صاحب, دوسرا یہ ہے کہ آپ خود کہا کرتے تھے آپ کی حکومت میں, شوکت بھائی مجھے صرف ایک سوال شامل کر لیں. جب آپ خود کہتے تھے کہ لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, آپ فرض کر لیں ماضی کے کسی حکمران کا فرنٹ مین وہ پیسہ انویسٹ کر دیتے ابھی آپ کی ہاؤسنگ اسکیم میں, تو اس کے پیسے وائٹ ہو گئے. سر میں جو بات کر رہا ہوں نا, جو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو شاید کسی نے اگر ٹیکس نہیں دیا ہو یا ٹیکس کی وجہ سے پیسہ چھپایا ہو, کرپشن نہیں کیے, لیکن صرف یہ کہ آپ نے دولت نہیں سامنے لے کر آئے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے بات کی ہوگی. اس طرح جو نون کرپٹ ہے نا, ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جن لوگوں نے کرپشن کیے, جن کا پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہوا نا ملک صاحب, تو میں بھی ہوں, آپ بھی یہاں پر ہیں. دیکھیں کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہے. جو لوگ خوفزدہ ہے, دیکھیں اس ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی تھی, لوگ گھبرائے ہوئے تھے, لوگوں کو ڈرایا گیا تھا. جس طرح کی کرپشن ہوتی تھی, لوگوں کو پھنسایا جاتا تھا, لوگوں کے پیروں کے ساتھ ساتھ بم باندھے جاتے تھے. سر یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر ہوئی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ خوف مٹانا ہے. لوگ آئے انویسٹمنٹ کرے, وہ نہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن کیا, آپ پتہ ہے کہ اسے کرپشن کا پیسہ ہے. نہ پوچھنے کا مطلب ہے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا, بالکل تنگ نہیں کیا جائے گا, آئے انویسٹمنٹ کرے. تو یہ تو دیکھیں اس ملک کے لیے آپ مجھے بتائیں کوئی دوسرا حل ہے تو وہ بھی بتا دیں. صدیقی صاحب نے بہت صدیقی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر صدیقی صاحب نے کوئی حل ہے وہ بتا دیں. صدیقی حل ان سے پوچھتے ہیں. صدیقی صاحب نے بڑی اہم بات کی شوکت صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پیسہ, آپ تو کہتے ہیں پیسہ بیرون ملک سے واپس لائیں گے, آپ نے کہا پیسہ بے شک باہر رکھ لو, یہاں ٹیکس ادا کر دو, آپ کا پیسہ وائٹ ہو گیا. یہ ساری تو آپ کے مطالبات تھے کہ پیسہ واپس لایا جائے گا, اب لوگ پیسہ باہر رکھ رہے ہیں, کوئی ان کو پرواہ نہیں. سر میں عرض کروں, دیکھیں میں زیادہ معیشت کو نہیں سمجھتا. یہ جو ٹیکنیکل چیزیں اٹھا کے ٹاک شو میں ہم کرتے ہیں نا, اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جی پہلے معیشت بہت بہتر تھی, پہلے ہم سے پہلے ادارے بہت بہتر تھے, اگر آپ تسلیم کریں یا صدیقی صاحب تسلیم کریں تو بات ہو سکتی ہے اس پہ. لیکن اگر ہم پچھلوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ابھی مشکلات گنتے ہیں, تو مشکلات تو ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کہ بجلی کی جو صورتحال تھی, 1250 ارب کا جو خسارہ تھا وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ 150 ارب گیس کا خسارہ تھا, یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ 30,000 ارب کا قرضہ چڑھا تھا, یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ بجلی کے نرخ اتنے بڑھا دیے ہیں. تو سر یہ مشکلات دیکھیں نا سر, تو دیکھیں نا مشکلات تو ہے نا. اگر آپ ایک گھر اس طرح پینٹنگ کر کے نئے بنا کے دے دیں اور اس پہ قرضہ جو ہے نا آپ چڑھا کے جائیں اور اس مالک سے کہیں کہ جی پہلے اس کا آپ نے قرضہ بھی ادا کرنا ہے, تو پہلے تو مالک بیچارہ خود بھی تو اپنے یا تو وہ خرچہ کم کرے گا یا پھر اپنے
تو آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کے ذاتی اخراجات جو وزیر اعظم ہاؤس کے ہوتے تھے، آپ مجھے بتائیں کیا وہ کم نہیں ہوئے ہیں؟ کیا ان کے جو ٹرپ لگتے تھے کیا وہ ان کے اخراجات کم نہیں ہوئے ہیں؟ تو وزیر اعظم صاحب تو دیکھیں نا، اپنے ان کو احساس ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے عوام کی فکر ہی نہیں ہے، یا فرض کرو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑے سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیں جو اس ملک کی معیشت ہے، ایک طرف ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو اسی وسائل کے اندر رہ کر کیا کوشش نہیں کی گئی کہ عوام کو سپورٹ کیا جائے؟ کیا عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا اس لیے کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں؟ آپ کی تو ساری جتنے بھی آپ کی جو تھی وہ پوزیشن اور سارا میڈیا کہ نہیں جی عمران خان زیادتی کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں تھی، آج یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے 50 لاکھ گھر کا کہا تھا، ابھی یہ 750 گھر بنا رہے ہیں۔ وہ میرے بھائی 50 لاکھ گھر سال 2 سال میں نہیں بنتے، یہ پالیسی ہوتی ہے۔ ہم نے سٹارٹ تو لے لیا ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کس نے لگا اور کب سے لگا ہے؟ ہمیں بتائے تو صحیح نا، کوئی اس پالیسی پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ ہم تو پریکٹیکلی سوچ تو رہے ہیں تمام مشکلات کے آپ نے بتا دیا کہ 5 سالوں میں معیشت کی جو صورت ہے، یعنی 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر نہیں، یہ پالیسی آئی، اس کے لیے 15-20 سال بھی لگ سکتے ہیں، BRT پشاور کی طرح۔ سر چاہیے ہر حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ نہیں BRT پشاور بن چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو چیلنج بھی کرتا ہوں، یہ صرف افتتاح ہونا تھا، افتتاح کووڈ-19 کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ماس ٹرانزٹ بند ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس وقت انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں، ماس ٹرانزٹ پوری دنیا کے اندر بند ہے، اور یہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے کہ انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ہے، کمپلیٹ کر کے ہینڈ اوور کر دیا۔ 120 بسیں روزانہ ٹیسٹنگ کے لیے چل رہی ہیں، اور صرف اس لیے افتتاح نہیں ہو رہا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ماس ٹرانزٹ بند ہے۔ بہت سارے ممالک میں ٹرانسپورٹ چلی، میں آپ کے آتا ہوں خیل داس صاحب سے ان کا موقف، لیکن خیل داس صاحب کوئی تو حکومت کی کارکردگی مانے، جیسے شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسیاں ہوتی ہیں، 750 گھر بھی اگر بنتے ہیں تو آغاز تو ہو جائے گا نا۔ اگر ان کا گھر بنانے کی پالیسی اچھی ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کر دیں۔ ملک صاحب دیکھیں، پہلی بات میں جو MNCT کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا، میں چیلنج کرتا ہوں شوکت صاحب کو کہ گزشتہ 5 سالوں میں جو یہ اسکیم آئی، اگر PMLN کی لیڈرشپ نواز شریف، شہباز شریف یا کسی سینئر لیڈر نے یا کسی پارٹی کے ہمارے کسی نے اس میں بینیفٹ لیا ہو، یہ مجھے بتا دیں، میں بالکل جواب دہ ہوں۔ مگر میں آپ کو ان کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ان اسکیموں سے عمران خان، اس کی فیملی، اس کی سسٹر نے اس سے فائدہ لیا ہے۔ جس کو یہ کہتا تھا یہ ایک چوروں کے لیے آتی ہے، تو انہوں نے فائدہ لیا ہے، میں ان کو ثابت کروں گا، یہ لیا ہے ہماری اگر لیڈرشپ نے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جو گھر ہے 750 بنیں گے، دیکھیں آپ 50 لاکھ کے کر کے آج 750 کا اعتراف کر رہے ہیں وزیر صاحب، اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ میں BRT بن گیا۔ میں ان کو یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کووڈ کے پیچھے بھلے چھپنا چاہیں تو چھپ جائیں، مگر 6 مہینے تک بھی آپ کی یہ BRT سٹارٹ نہیں ہوگی، آپ میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کام کر سکیں۔ یہ انہوں نے خود شوکت صاحب نے کھیل داس صاحب وہ کہتے ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہے، افتتاح کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں چلیں، کل چلیں، ہمیں دکھائیں، میں پشاور میں آپ بھی چلیں ملک صاحب، گاڑیاں اگر چل رہی ہیں تو ہمیں دکھائیں اور قوم کو دکھائیں، آپ کل جا کے پریس کانفرنس کریں۔ سر چیلنج آپ بسیں چلا کے دکھائیں۔ دیکھیں آپ نے اگر ملک صاحب دو چیزیں، ملک صاحب دو چیزیں، ٹھیک ہے، ملک صاحب چیلنج یہ ہے، ملک صاحب چیلنج یہ ہے کہ اگر BRT نہیں بنی ہوئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اگر BRT بن گئی ہوگی تو انہوں نے استعفیٰ دینا ہے، کل آ جائیں۔ چلیں کھیل داس صاحب، میں کہتا ہوں آپ چلیں، ہمیں آپ بسیں میں بٹھا کے ہمیں چل کے دکھائیں، پورا گھمائیں پشاور، جس طرح آپ کو ہم لاہور گھماتے ہیں، ملتان گھماتے ہیں، میں آپ کو بٹھا کے لے جاؤں گا، میں آپ کو بٹھا کے لے جاؤں گا۔ میں کھیل داس صاحب مان لیں، شوکت صاحب چیلنج کر رہا ہوں، جو میرا چیلنج ایکسپٹ کرے۔ نہیں، میں تیار ہوں، میں چلنے کے شوکت صاحب ایک رسپانسبل آدمی کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ٹرائل بسیں چل رہی ہیں، تو میرے خیال میں مان لینا چاہیے۔ اچھا، دوسرا جو چیلنج میں نے پہلے دیا وہ بھی مان لیں، یہ بڑا آسان کام ہے، جو بھی آتا ہے نا، اسکیم سے فائدہ لیا ہے، کیونکہ سر بات جو آپ نے چیلنج جس چیز پر کیا ہے نا، میں وہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے صوبے کے حوالے سے دو چیلنج دیے، دونوں قبول کرو۔ صرف ٹاک شو میں آ کے، جب ٹاک شو میں انسان آتا ہے نا، دیکھیں ٹاک شو میں جب انسان آتا ہے نا، تو وہ ایک پوری مطلب وہ یہ کہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے نہ آئے،
بلکہ لوگوں کو بتائیں جو ان کے پاس انفارمیشن. اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں بی آر ٹی جو ہے نا وہ بن چکی ہے, اور آپ میرے بھائی ہیں, آپ آنا چاہیں بے شک استعفیٰ نہ دیں, آئے میں آپ کو ویسے ہی گھما دوں گا, انجوائے کریں گے آپ کو, اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئے, ملک صاحب دوستوں کو بھی لے کر آئے, انشاءاللہ بڑا انجوائے کریں گے انشاءاللہ. میں اگلے پروگرام میں ہم چلا دیں گے شوکت صاحب کا چیلنج کو جو ہے نا قبول کر کے ہم چلے جائیں گے وہاں پہ. سر آ جائیں, نہیں میں تو نہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں استعفیٰ بھی نہ دیں, ویسے آ جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. کھیلدار صاحب چلے آگے چلیں. میں چلوں گا ملک صاحب, میں آگے مجھے ٹائم دیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ باقی چور تھے 5 سال 10 سال ماضی میں جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ شوکت صاحب بتا دیں, عمران خان کا یہ کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے, تو جب عمران خان کاروبار نہیں ہے, پاکستان کے سب سے بڑا گھر عمران خان کا ہے, تو یہ ATM مشین ہے, یہ کہتے ہیں کہ دوروں پہ سرکاری خرچ نہیں ہوتا ہے, جو خرچے لگاتا ہے. مجھے بتائے جو خرچے اس پہ کرتا ہے انٹرنیشنل ٹور پہ, وہ ڈبل کر کے اس ملک کے خزانے سے لے رہے ہیں اس وقت. میں کہتا ہوں آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں, وزیر اعظم نواز شریف کے تو 98 کروڑ بجٹ تھی وزیر اعظم ہاؤس کی, اب 1.25 ارب تک یہ بجٹ ہے, تو یہ خرچے بڑھائے آپ نے. اور دوسرا آپ انٹرنیشنل دوروں پہ آپ جو پیسہ بچا رہے ہیں پاکستان میں آ کے فیس کریں. شوکت صاحب مجھے جواب دے. شوکت صاحب جو عمران خان کے دوروں کے خرچہ جو لوگ کر رہے ہیں, جو ATM مشینیں اس کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کے خزانے سے لوٹ رہے ہیں. اس کا حساب آپ دیں نا, کون پیسہ لگا رہا ہے اس میں دوروں پہ جو جاتے ہیں, اگر گورنمنٹ کا نہیں لگ رہا ہے. کھیلدار صاحب اگر دیکھیں نواز شریف کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, مجھے کھیلدار صاحب نواز شریف ہم کرتے ہی نہیں ہیں. نواز شریف ایک ویژنری لیڈر ہے, اس خطے کا بڑا لیڈر ہے. عمران خان لیڈر نہیں ہے, عمران خان میں وہ اہلیت نہیں ہے, ہم نہیں کرتے. زبردست لیڈر ہے, زبردست لیڈر ہے. اسحاق ڈار جیسا بھی معاہدہ ہم نہیں کرتے. آپ کے پاس 50 لوگ لائیں گے, اسحاق ڈار جیسا بھی بندہ نہیں ہے. نواز شریف کا موازنہ ہے ہی نہیں نا, نواز شریف کا مقابلہ عمران سے ہے نہیں, کون کر رہا ہے؟ عوام بھی نہیں کر رہی ہے. اگر موازنہ ہوتا تو یہ شاہد صدیقی صاحب پچھلے 5 سال کی اعلیٰ کارکردگی آپ کو نہیں بتاتے, ہماری اعلیٰ کارکردگی آپ کو نہیں بتاتے. سر ان کو بلائیں نا, پاکستان آئے. ٹھیک ہے کھیلدار صاحب, میں پاکستان میں آئیں گے. پاکستان کے لیڈر ہے تو پاکستان بلائیں, وہ پاکستان آئے گا. پاکستان نواز شریف کا ہے, میرا ہے, آپ کا سب کا ہے, وہ آئے گا. آپ وہ فکر نہیں کریں. پاکستان کے مسائل فیس کریں. شوکت صاحب جو آپ پاکستان کا حشر آپ کر رہے ہیں, جو تباہی پاکستان کی کر رہے ہیں, اللہ اس ملک کو بچائے, اس ملک کی معیشت کو بچائے, اس کی عوام کو بچائے. جو تباہی آپ نے کی ہے یہ بچائیں گے. نواز شریف بھی آ کر بتائیں گے, یہ نواز شریف بھی آ کر بچائیں گے. یہ صحرا نواز شریف کے سر پہ دوبارہ جائے گا, اس ملک کو ترقی اور خوشحالی طرف لے کے جائیں گے. شوکت صاحب سر ہی جانے دیں. ملک صاحب بات یہ ہے, نواز شریف بھی آئے گا. اس ملک کا مسیح نواز شریف ہے, ایک ہی شخص ہے, وہ نواز شریف وہی آگے کرے گا. اور لاؤ اس مسیح کو, وہ کیوں باہر بیٹھا ہوا ہے؟ میں ملک صاحب میں ان کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, میرے بات پہ موقع پہ وہ بات کر رہے ہیں. میری بات کر سنیں, حوصلہ رکھیں, سنیں میری بات کو. چلیں آپ فائنل کر رہے ہیں آپ کھیلدار صاحب. میں چاہتا ہوں, میں شوکت صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس ملک کو نواز شریف ہی بچائیں گے. اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو جو تباہی آپ نے 2 سالوں میں کی نا, وہ نواز شریف ہی ہے. اسحاق ڈار آئیں گے, سب آئیں گے, ہم عوام ان کو پھر لے آئے گی, عوام کے ووٹ سے وہ آئیں گے اور یہ اس ملک کو بچائیں گے. یہ آپ کو میں تسلی دیتا ہوں. شاہد صدیقی صاحب کہتا ہوں, شاہد صدیقی صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ زر معادلہ کے جو ہمارے ذخائر تھے وہ کرونا سے پہلے $7 ارب تھے کرونا کے باوجود, موجودہ سال کے آغاز پر وہ $12 ارب ہو گئے ہیں. یہ تو بہتری سمجھی جا سکتی ہے نا ایک لحاظ سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر تھے $10.2 ارب اور ملک دیوالیہ تھا بقول سن. میں ایک فگر دے رہا ہوں, 19 جون 2020 کو زر مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک کے $10 ارب سے کم تھے. ایک بات ختم ہوگی. اب آپ مجھے اجازت دیں, کچھ میں ایک حل پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ شوکت نے کہا. وہ حل یہ ہے کہ ایک کیا بجٹ ڈالے بغیر لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے چند حقائق پیش کر دوں تاکہ پوزیشن واضح ہو جائے. نمبر 1, میں یہ ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ پچھلے 10 برسوں میں جو 2 حکومتیں تھیں ان پہ جو میں نے تنقید اعداد و شمار کے ساتھ کی ہے وہ پی ٹی آئی کے 3 بڑے لیڈروں نے مجموعی مل کے نہیں کی. میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, میرے آپ سینکڑوں آرٹیکلز نکال لیجئے. میں نے جو اعداد و شمار سے پچھلے 10 سال میں تنقید کی ہے
ٹی وی کے اوپر کی ہے، سیمینارز میں کی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ کی ہے. پی ٹی آئی کے کسی 3 لیڈروں نے مل کے اتنا اکیلے میں نے نہیں کی. میرے ساتھ یہ بات کرنا کہ جی پچھلی بات کریں تھوڑی سی زیادتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجموعی سرمایہ کاری کی ابھی بات کی کہ پہلے نہیں آتا تھا. میں ایک فگر دے رہا ہوں جو اسٹیٹ بینک نے کہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسٹیٹ بینک اس حکومت کے دور میں کہی ہے. اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ 2018 میں پاکستان میں مجموعی بیرونی سرمایہ کاری آئی $5 ارب. اب وہ یہ کہتا ہے مئی تک 2 سال میں $1.8 ارب آئی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. میں نے پہلے شرح نمو افراد یہ تیسری بات بتا دی. اب میں چوتھی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے ایمنسٹی دے دی، 3 دے دی، چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو قانون بنا تھا کہ جن اثاثوں کی تفصیل حکومت کے پاس ہے جس سے 900 ارب روپے مل سکتے ہیں، تو آپ کے پروگرام میں ایک سینیٹر صاحب نے پی ٹی آئی کے کہا تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے. حالانکہ قانون میں ہے کہ آپ 900 ارب لے لیں، ان کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، وہ آپ نہیں لینا چاہتے. وہ اس کا کوئی جواز جو ہے نا. اب میں جو آخری بات میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے، کیونکہ یوسف زئی صاحب بیٹھے ہیں، یہ جا کے حکومت میں بات کر سکتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا بغیر $1 بجٹ میں دیے بغیر. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے میرے ملک میں کہ 51,000 بورور اکاؤنٹس ہیں، 51,000 جنہوں نے 6,700 ارب روپے کے قرضے لیے ہوئے ہیں. 6,700 ارب کے. اس حکومت کا ایک اچھا پروگرام ہے احساس پروگرام، جس میں 187 ارب سے 208 ارب پر لے گئے. میں یہ چاہتا ہوں اس میں سے 50 اسی میں سے ایکسٹرا پیسے 50 ارب کر لیں. بینکوں کو یہ کہا جائے پلمبر، الیکٹریشین، میکینک، کارپینٹر، چھوٹا کسان، گھریلو خواتین، ان سب کو 1.5 لاکھ 2,75,000 کے قرضے دیں، روزگار فراہم. وہ یہ بینک یہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں دیتے کہ وہ 20% اپنا جو اپنی اکویٹی ہے وہ نہیں لا سکتے. تو اگر آپ 150 ارب قرضے دیتے ہیں تو 50 ارب جو یہاں سے دیا ہے تو 1.5 لاکھ کے قرضے میں 50,000 یہاں سے دے دیں، اس شرط پہ کہ اگر وہ ادا کر دے تو یہ پیسہ معاف ہو جائے گا. ویسے بھی آپ دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، آپ جب 50,000 لوگوں کو، خاندانوں کو آپ 7,000 6,500 دے سکتے ہیں، تو اگر یہ 150 ارب سالانہ دیں تو 3 برسوں میں لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے شوکت صاحب، اچھی تجویز ہے شاہد صدیقی صاحب کی. میں آپ کو بتا دوں تو پتہ چلے یہ جو تھنک ٹینک میں آج بینکاری کا اجلاس ہوا ہے، دیکھیں ملک صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اچھی بات ہے، میں ان کا مشکور ہوں. دیکھیں ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اور یہ جو اس طرح ان کے جو جس طرح یہ معیشت دان ہے، اس طرح اس گورنمنٹ کے اندر بھی معیشت دان موجود ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے اس حکومت کی. یہ پہلے ہی حکومت ہے جس نے ہر چیز کے لیے ایک پالیسی وضع کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے بات کی، انہوں نے بڑا لائٹ کہ جی 750 مکانات بن. 750 مکانات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. سٹارٹ لے لیا ہے گورنمنٹ نے، ہر صوبے کے اندر لے لیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب حکومت نے ایک وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، آہستہ آہستہ اپنی معیشت کو دیکھتے ہوئے ہم پاؤں پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں کو گھر بھی ملیں گے، روزگار بھی ملے گا. ٹھیک ہے، کسی اور چیز میں آپ مجھے بتائیں، عمران خان کا متبادل تو کوئی ہے نہیں اس ملک کے اندر. عمران خان کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ بھول جائیں کہ نواز شریف آئے گا، یہ بھول جائیں کہ وہ اسحاق ڈار صاحب آئے گا، کسی نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، وہ فرار ہو چکے ہیں. انہوں نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ اب آنا نہیں چاہتے اس ملک کے اندر. میں شوکت صاحب کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف آئے گا، چوتھی بار وزیر اعظم بھی ہوگا، اور اسحاق ڈار صاحب بھی آئے گا. اللہ نہ کرے ایسا متبادل عمران خان جیسا دوسرا عمران ہمیں نہیں چاہیے. ایک ہی عمران نے پاکستان کو تباہ کر دیا، دوسرا عمران چاہیے بھی نہیں. اللہ نہ کرے ایسا عمران خان ہمیں دوسرا آ جائے. ہمیں ایک سمجھتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے. اور ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.